मदीना तय्यब, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इनामात में नाम है हमारे लिए। और हम जितनी अल्लाह से कबूलियत मांगना चाहें हम मांग सकते हैं। आज आदाब हाज़िरी से मुताल्लिक़ चंद बातें अर्ज़ करनी हैं, तवज्जो के साथ सुनेंगे। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत का मामला फरमाएंगे। ये सलात का पढ़ना, नमाज का हुक्म दिया, रोज़े का हुक्म दिया, तिलावत का हुक्म दिया, ज़िक्र का हुक्म दिया और हज का हुक्म दिया। कितने अहकामात हैं। ऐसी खूबसूरत तौहीद कहीं पूरे कुरान में नहीं है। कहा नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, तकवा मिलेगा, ये होगा, वो होगा, इस तरह की बातें हैं, अहकामात हैं। वो भी अंदाज बड़ा खूबसूरत अजीब। यहाँ जो तौहीद है ना, कि हुक्म देने से पहले बता रहे हैं कि देखो बेशक ये ताकीद के लिए है, और इसमें दवाम भी आ रहा है इस आयत के अंदर कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके फरिश्ते हमेशा मुस्तकिल दवाम रहमतें भेजते रहते हैं अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। ऐ ईमान वालों, अल्लाह भी ये काम कर रहे हैं, फरिश्ते भी ये काम कर रहे हैं, अता किए जा रहे हैं। इंसानों का क्या है जी, हमारा क्या है? देखें, आम तौर से अच्छा इसके अंदर है दुआ। इसमें अल्लाह ताला जाती है कि ऐ अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल औलाद पर बरकतें भेजिए। तो हम दुआ मांग रहे हैं अल्लाह से। नबी अलैहि सलाम की ज़ात मुबारक को छोड़ दें, किसी के लिए दुआ करें ना, इसमें उसकी ज़ात का नफ़ा होता है। मसलन कोई मुझे कहे आप मेरे लिए दुआ करें, या मैं किसी को कहूँ कि भाई आप मेरे लिए दुआ करें, तो वहाँ नफ़ा मकसूद होता है कि भाई मैं हाजी साहब से कहूँगा हाजी साहब मेरे लिए दुआ करेंगे, मेरा फ़ायदा होगा। हर जगह यही है। लेकिन यहाँ पे मामला बिल्कुल बरअक्स है कि जब हम नबी के दुरूद पढ़ने की वजह से अल्लाह अपनी रहमत से, अपने खजानों से नबी निस्बत मेरी और आपकी हो रही है। कितना फायदा सरासर हमारा, जो दराजात बुलंद हमारे हो रहे हैं, सवाब मिल रहा है, वो अलग, आका के दरबार में निस्बत भी हो रही है। जब इंसान दुरूद शरीफ पढ़ता है और वहां पढ़ने वाले का और उसके वालिद का नाम लेके पहुंचाते हैं कि फलां बिन फलां ने दुरूद पढ़ा है, कितनी खूबसूरत बात है। हमसे तो हमारा जिक्र अच्छा हुआ जो उस महफिल में हुआ। जरा गौर तो करें, आप दुनिया में कहीं दुरूद शरीफ पढ़ें, एक दफा पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना, तो फर्ज है। बाकी हर महफिल में दुरूद शरीफ का पढ़ना चाहिए। हदीस के अंदर आता है क़यामत के दिन वो जिसमें ना अल्लाह का जिक्र हो ना नबी दुरूद हो। तो हर महफिल में नबी अलैहि सलाम का दुरूद होना चाहिए, और जब नबी अलैहि सलाम का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास तौर से कहना चाहिए। दुरूद शरीफ के पढ़ने में एक फायदा ये भी है, नबी अलैहि सलाम जब अकीदत और मोहब्बत, वफादारी और न्याज़मंदी का हदिया पेश किया जाता है तो उसकी सबसे बड़ी हिकमत के शिर्क की जड़ कट जाती है, और अल्लाह ताला के बाद सबसे मुक़द्दस और मुहतरम हस्तियों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहा जाता है, मांगा जाता है, अल्लाह इनको भी बेहतरीन मजीद क़ुर्ब के आला दराजात। तो जो बंदा, जो मेरा उम्मती मुझ पर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा दुरूद भेजता है। फायदा किसका हुआ? हमारा ही हुआ। एक हदीस के अंदर आता है जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा दुरूद भेजते हैं, 10 गुनाह माफ करते हैं, 10 दराजात बुलंद अपना। एक हदीस के अंदर आता है मेरा जो उम्मती खुलूस से दिल के साथ मुझ पर दुरूद भेजे, अल्लाह ताला उस पर 10 दुरूद भेजता है, 10 दराजात, 10 नेकियां लिखवाई जाती हैं, 10 गुनाह मिटाए जाते हैं। फायदा। और सुनिए, एक मर्तबा एक बड़ी प्यारी बात सुनी। हदीस के अंदर आता है, अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, और चेहरे अनवर पर खूब खुशी, बहुत, तो कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें, कसरत।
اور درود شریف قبول کا بھی ایک وسیلہ ہے، اس کے بغیر دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو خوب کثرت کے ساتھ قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے قریب ترین اور مجھ پر زیادہ حق رکھنے والا جو شریف پڑھتا ہوگا. اپنے مقاصد کے حل کے لیے بھی درود شریف کی کثرت بڑی مجرب ہے. ایک صحابی تھے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جو اشکال بھی کوئی نہیں رہتا کہ جی جو باقی ذکر اذکار ہیں، مراقبہ، استغفار، یہ سب چیزیں ان کی نفی نہیں ہے، ان کی اپنی اہمیت ہے، وہ روزانہ کی بنیاد پر ہونے. تو خوب کثرت کے ساتھ یہاں درود شریف کا معمول رکھیں. اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے نا جنازہ کا ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی سلسلہ ہو جاتا ہے. تو اس کے سلسلے میں پہلے ایک دو باتیں سن لیجئے، پھر نماز جنازہ کے بارے میں کچھ مسائل بتا دیتا ہوں. نماز جنازہ کے بارے میں اب یہاں حرم مکی ہو یا حرم مدنی، سے مدینہ طیبہ میں ان کی تو تدفین بھی جنت البقیع میں ہوتی ہے. اور جنت البقیع کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب بھر جاتا ہے تو جنت کو الٹ دیا جاتا ہے. اور یہ نبی علیہ السلام کے قدمین کی طرف ہے. جب دیکھیں آپ باب السلام سے سلام کرنے داخل ہوتے ہیں نا، تو اس طرف نبی علیہ السلام کا سر مبارک ہے. تو ان کا مقام کتنا بلند ہوگا. تو یہاں ہم نماز جنازہ شوق سے پڑھیں، مس نہ ہونے دیں، خوب پڑھیں. اس کے مسائل سے پہلے ایک اور واقعہ آپ کو سناؤں. بہت پرانی بات ہے، شاید 1902 کی ہے. کپڑے سینے والا کوئی اس کی اتنی خاص سرکل ہے، بڑا نام ہے، لوگ پوچھتے ہیں، کچھ بھی نہیں، کام سے آدمی تھا. اس کی ایک عادت تھی. وہ کیا؟ جیسے ہی کسی کی دکان بند کرتا جنازے میں شریک ہوتا. پوچھا جاتا بھئی تم کیوں جاتے ہو، ہر آدمی کی جنازے میں چلے جاتے ہو، حالانکہ تمہارا اس سے کبھی تعلق ہوتا ہے اور اکثر نہیں بھی ہوتا، چلے جاتے ہو. اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں میرے جنازے میں بھی کچھ لوگ شریک ہو جائیں، بس میری یہ خواہش. خیر دین تھے بہت بڑے، ان کے جنازے میں بہت بڑے مجمع کی، لیکن اس درزی کے جنازے میں ان سے چند لوگوں نے زیادہ شرکت کی، کیونکہ چند لوگ اٹھا کے تو لائے ہوں گے نا، اس کے گھر والے کچھ اور کچھ وضو کرتے رہ گئے ہوں گے حضرت کے جنازے میں، کچھ اور اس طرح سے رہ جاتے نا، بڑا مجمع ہوتا ہے، تو وہ بھی چند ایک شریک ہو گئے. بڑا جنازہ اللہ نے. تو بھئی ہمارے پاس یہاں موقع ہیں، ہم ہر نماز جنازہ شوق کے ساتھ پڑھیں، اس میں نا غفلت نہ کریں. اب جو نماز جنازہ کی تھوڑی سی ترکیب سمجھ لیجئے، آسان ہے. نماز جنازہ میں 2 فرائض ہیں. نماز جنازہ میں کتنے فرض ہیں؟ 2. کون سے؟ ایک قیام یعنی کھڑا ہونا، پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنی، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنا، چوتھی کے بعد سلام پھیرنا. بس کچھ مشکل نہیں. ثنا ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، درود شریف ہونی چاہیے. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثى أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. یہ دعا یاد کرنی چاہیے. آج ہم کسی کے جنازے میں تو یہ ہماری نماز جنازہ یہاں ہو جائے گی. اور معلوم نہیں کتنے مقبول اللہ کے بندے ہوتے ہیں جن ہو رہی ہے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. اور بچوں کی بھی ہوتی ہیں، بچے تو پھر چھوٹے ویسے ہی شفاعت کرتے ہیں. تو بہت ساری آسانیاں ہوں گی. تو نماز جنازہ میں ہم بھرپور شرکت کریں. اس کے بعد مسجد نبوی شریف کے بارے میں 3-4 چند باتیں اور بھی کرنی ہیں. سب کے نام تو کیا کہیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ من جمیع من اوصانی بالسلام علیک، کہ جن لوگوں نے سلام کا کہا تھا ان تمام کی طرف سے آپ کو سلام ہو.
تو یہ کام مکمل ہو جائے گا. پھر نبی علیہ السلام پیش کر دیتے ہیں، سارے ہی پیش کرتے ہیں، لیکن ساتھ دو نبی علیہ السلام کے وزیر موجود ہیں، دو ساتھی موجود ہیں، آپ کے سسر ہیں، ان کو کئی لوگ بھول جاتے ہیں. یہ مناسب نہیں، یہ بے وفائی ہے، لا علمی ہے، یا جو بھی ہے، بہت غیر مناسب بات ہے. میرے مشاہدے میں یہ بات ہے کہ بہت سارے لوگ نبی علیہ السلام کو تو سلام پیش کرتے ہیں، لیکن حضرات تعالی عنہ وارضاک، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاک، السلام علیکہ یا وزیرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کو پیش کرتے ہیں. بعض لوگ آج مجھے ملتان واٹس ایپ پہ انہوں نے کہا حضرت نبی علیہ السلام کو بھی سلام پیش کریں اور دونوں شیخین کو بھی سلام پیش کریں. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، صرف نبی علیہ السلام کو سلام نہیں بھیجتے. تو تعلق کی بات ہے نا، اور علم کی اور سوچ کی، کہ ان کو بھی میرا سلام پیش کریں. تو ہمیں بھی اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ مسجد یا 2-3 دن کو ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے. اچھا، کل کیا کرنا ہے؟ ایک اور کام، باب جبریل. ایک تو ہے نا سلام پیش کر کے ہم نکلتے ہیں، سامنے بقی آ جاتا ہے تو اس کے الٹے ہاتھ پہ باب جبریل ہے. باب جبریل سے جو داخل ہوتا ہے نا، داخل ہوتے ہی باب جبریل جب کھلا ہو، راستہ وہ دیں، آپ داخل ہوتے ہی دیوار کے ساتھ الٹے ہاتھ پہ آ جائیں. 5-6 صفحے ہیں ادھر. وہ کون سی جگہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدمین وہاں پر ہیں. قدم اقدام شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ وہیں جایا کرتے تھے، قدموں میں گھنٹوں بیٹھتے. اس کا طریقہ آپ کو بتا دیتے ہیں، کوشش کر لیجئے گا. مرتبہ موقع دیا، اور وہاں جانے کا ایک فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ جب 11 بجے داخل ہو گئے، ظہر تک آپ کو کوئی ہلا نہیں سکتا. 1.5 گھنٹہ آپ بیٹھے ہی رہے، جو مرضی پیش کریں. لیکن داخل ہوتے ہی کئی جگہ ہیں، میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. سب سے بہترین جگہ سے آگے کوئی جگہ نہیں ہے. نبی کے قدموں میں جگہ مل جائے بس، اس کے بعد اب کیا رہ گیا؟ کچھ نہیں رہ گیا. تو داخل ہوتے ہی الٹے ہاتھ میں. 11 بجے صبح کا ٹائم ذہن میں رکھیں، 10:30 یا 11 اس وقت وہ کھولتے ہیں. آپ کو آرام سے موقع ملے گا. اور جس کو جہاں موقع مل جائے، باوضو اس وقت ہو اور واش روم کا تقاضا نہ ہو، جائے گا نہیں انشاءاللہ. ادھر ایک ہے باب النساء. باب النساء بھی ایک دروازہ ہے. نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ خواہش ظاہر کی تھی کہ یہ عورتوں کے لیے مخصوص کر دیا جائے، تو پھر مخصوص کر دیا گیا ایک زمانے میں. اور حضرت اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کا حصہ الگ بن گیا، تب بھی وہاں سے نہیں جاتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے منع کر دیا، یہاں سے میں نے نہیں جانا. سلام وہاں تہجد پڑھتے تھے. تو ہم بھی کوشش کریں رات کو کوئی 12-1 بجے چلے جائیں، پھر اس کے بعد بھی موقع مل جاتا ہے الحمدللہ، کوئی نہ کوئی دن میں مل جائے، وہاں کو 2 رکعت. اصحاب صفہ کا چبوترا یہ کیوں نہیں ہے جی؟ بتا دوں جی، یہ کلپ بھجوا دوں، بتا دوں. دیکھیں جی، یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اصحاب صفہ مسجد نبوی شریف کے اندر تھی، باہر نہیں تھی. یہ بات صحیح ہے؟ اصحاب صفہ کی رہائش کہاں تھی؟ مسجد نبوی شریف کے اندر، باہر نہیں تھی. اور لوگوں کے گھر تھے وہ مسجد سے باہر تھی. آپ جائیں، جو ترکی پرانی مسجد بنی ہوئی ہے نا، وہاں لکھا ہوا حد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے بھی ایسے بھی ایسے بھی چاروں طرف سے لکھا ہوا. محراب نبوی ہے، کیونکہ تحویل قبلہ کے بعد ممبر ادھر سے اٹھا کے ادھر نہیں آیا گیا، مطلب امام کی جو جگہ تھی یہاں سے شفٹ ہو کے ادھر آ گئی، اور اصحاب صفہ ادھر سے شفٹ ہو کے پیچھے آ گئے. کل ظہر کے بعد آپ کو وہ جگہ بھی انشاءاللہ دکھا دوں گا. لیکن آسان ہے سمجھنا. جب آپ جاتے ہیں دوسرا صحن کو چھوڑ دیں اور آگے جائیں، پہلا صحن آتا ہے، پھر جب پرانی مسجد شروع ہوتی ہے، جو آخر کی جو 2-3 صفحے ہیں، یہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے. مطلب اصحاب صفہ کی جگہ ہے.
تو ہم ادھر جاتے ہیں. تو وہاں یہ وہ موقع ہے جہاں ہماری عورتیں بھی آسانی سے جا سکتی ہیں. ریاض الجنہ میں ان کو مسئلہ ہوتا ہے نا, اور جگہ پہ مسئلہ ہوتا ہے. اصحاب صفق کی جو جگہ ہے, اچھا نہیں ایک دفعہ یہ تو جو کر کے آ گئے اس کے لیے جزاک اللہ, آپ کا احسان ہے, لیکن اب یہ بتانے کے بعد ایک دفعہ اور آپ لوگوں نے یاد رہے تو انشاءاللہ بات بڑی پیاری ہے. دیکھیں جی, ہم میں سے کون ہے جو محراب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ادا کرنا چاہتا ہے؟ سارے کرنا چاہتے ہیں نا. عورتیں بھی چاہتی ہوں گی پردے میں بیٹھی ہوئی, اگر ان کو آواز آ رہی ہے تو محراب نبی میں جگہ مل جائے گی. دیکھیے آج جو محراب ہے یہ بیت اللہ کی طرف ہے. جب نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف 16 مہینے لگ بھگ نماز پڑھائی تھی, جہاں آپ نے امامت کی, تو کیا وہ مصلی نبوی نہیں ہے؟ 16 مہینے نبی علیہ السلام کو تو 16 سیکنڈ کے لیے قدم, یہ 7واں پلر ہے. جب 7ویں پلر پر آپ کھڑے ہیں نا, تو ستون عائشہ سے 7واں ہے, اور آپ کے یہ ادھر باب جبریل ہوگا, ادھر سے لائن ایسے کھینچے گی, باب جبریل سے لائن ایسے بن جائے گا نا, یہ وہ ہے جگہ. اچھا اب پلرز کو دیکھیں. ترکی لوگوں نے جو کنسٹرکشن, انہوں نے کنسٹرکشن کے اندر ایسی خوبصورت کوڈنگ کر دی ہوئی ہے کہ پتہ لگ, جس کو پتہ ہے اس کو تو پہچان ہو جاتی ہے. بہت ساری نشانیاں کنسٹرکشن کی کوڈنگ میں ڈالی ہوئی ہیں. تو وہ کیا ہے, آپ غور کیجئے گا, سارے پلر ایک لائن میں آ رہے ہیں. یہ والا تھوڑا سا باب جبریل کے. چلیں یہ چند باتیں جو یہاں آسانی سے کر دیں. اب ویسے ہٹ کے جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں مسجد کے, ہاں, تو داخل ہوتے ہی باب فہد سے جب داخل ہوتے ہی الٹے ہاتھ کے اوپر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باب تھا. السلام مسجد نبی شریف سے نکلتے, یہاں آتے, اور یہاں اس کے میں کنواں تھا اور ٹھنڈا پانی ہوتا تھا. نبی علیہ السلام کو بہت پسند تھا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تھے. مسجد نبی شریف سے چل کے آتے وہاں بیٹھتے تھے. آج چند ساتھیوں کو میں نے وہ دکھائی کسی جگہ ہے نا, ان کی ہر آدمی اپنے جو ڈیلی ورک ہے, جتنے بھی روزانہ کے کام ہیں, ان کی ایک فہرست بنا لے. تو 15 قسم کے کام نکلیں گے, ورنہ 15 بھی نہیں نکلنے. مطلب ٹوائلٹ اگر 4 دفعہ جانا ہے تو یہ ایک کام ہے, کھانا اگر 6 دفعہ کھانا ہے تو یہ, نیند اگر 2 دفعہ 3 دفعہ لینی تو یہ ایک. مختلف کاموں کو جمع کر لیں جو روزانہ ہم کرتے ہیں, فہرست لکھ لیں. کسی کے 15 نکلیں گے, کسی کے 12 نکلیں گے, کسی کے 10 نکلیں گے, 15 شاید کسی کے نکلیں. کیا کریں, ان 15 کاموں کی سنت. اثر کے بعد درود شریف, اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما, یہ پڑھنا 80 سال کے گناہ معاف, 80 سال کی نیکیاں مل جاتی ہیں. تو کچھ کام وہ جب آئیں اس وقت ان کی سنت معلوم کر لیں. کچھ کام ایسے ہیں جو مہینے میں وہ جب آئیں, جیسے نئے چاند کی دعا ہے, یا یوم 20 کے روزے ہیں, یا اور معاملات جو ماہانہ بعد آتے ہوں, تو اس کی ہم کہ قبر مبارک کے اندر جو مٹی جسم اطہر کو ٹچ ہو رہی ہے, مس کر رہی ہے, اس مٹی کا رتبہ پورے مکہ مکرمہ شریف سے افضل, عرش الہی سے افضل, کرسی سے افضل. یہ کون سی مٹی ہے؟ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کا حصہ نہیں ہے. وجہ سے کتنا بڑا مقام ملا. علماء نے لکھا, اور اس میں ایک دو نہیں, تمام علماء متفق ہیں, یہ اختلافی مسئلہ نہیں. اتنا اللہ نے اس مٹی. سب سے افضل پانی کون سا ہے جی؟ آب زمزم. جی, اور اس کے علاوہ 2 جواب ہو گئے. میرا سوال یہ تھا کہ سب سے افضل پانی کون سا ہے. ایک جواب آیا کہ آب زمزم, ایک جواب آیا جو نبی علیہ السلام کے باریک انگلیوں سے نکلا تھا, اور کوئی جواب؟ ہم لوگ اس کا جواب دیتے ہیں آب کوثر. ٹھیک ہے نا, مختلف قسم کے پانی ہیں. تو سب فرما دیں.
یاد پیر اور جو لگتا ہے رکھیں پانی پیتے ہوئے اللہ سے مانگے یا اللہ روزہ رسول ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں اپنی آنکھوں سے جالیوں کو دیکھ رہا ہوں، اتنا میری کی. اور ساتھ دوسری چیز کیا، مختلف شاید اس بہانے مغفرت، اس بہانے مغفرت. بندہ یوں تلاش کرے گا نا مغفرت کے بہانے، رحمت تو کرتی ہے. بہا نمی جوید رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، بہا کسے کہتے ہیں نا، بیش بہا. یہ سوٹ کیس بڑا ملتی ہے، بہا قیمت کو کہتے ہیں. تو رحمت حق بہا علم ہی نہیں تھا، نہیں تو میں شاید پہنچ جاتا، اللہ پہنچاتے. تو فرمانے لگے کہ ان کے شیخ نے لکھا ہے کہ وہاں گئے تھے اور فرمایا، میں نے وہ کتاب نہیں پڑھی، ڈاکٹر بالمقیم صاحب نے فرمایا کہ حضرت حکیم اختر فرماتے ہیں کہ میں پہنچا، مجھے وہاں آج بھی انوارات اور برکات محسوس ہوئے. کن کے؟ لیکن بہرحال ولی ہیں، صحابی نہیں. یہاں تو زندگیاں گزری ہیں، کتنی چیزیں مل رہی ہوں گی، کتنی انوارات تجلیات ہوں گی. بس دل کو ذرا صاف اور پاک کر لیں. دل کو صاف پاک کرنے کا میں نے وہاں لاہور میں بھی بتایا تھا اور اس کلپ میں بھی موجود ہے. کیا اپنے 1500 لوگ تھے، وہ جو مبارک انگلیوں سے پانی نکلا وہ آب کوثر سے افضل، جنت کے ہر پانی سے افضل، اور کیوں مبارک جسم سے نکلا تھا، زمزم سے بھی افضل ٹھہرا. تو وہ مٹی جو عرش اور کرسی سے افضل ہے، جب نبی علیہ السلام کے جسم کا، تو جو سنتیں نبی علیہ السلام کے مبارک جسم سے ظاہر ہوئی ہیں ان کا درجہ اور مقام یہ تو قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ جنہوں نے سنت پر زندگی گزاری ہوگی اللہ انہیں کیسے دیں گے، جھنڈے والی گاڑیاں دیں گے. جو عزت ہے تو کل قیامت کو جب شفاعت لینے کے لیے نبی علیہ السلام ہوں گے، وہاں پوچھ کہ تم شفاعت لینے آئے ہو، بتاؤ تو صحیح، تمہارے گھر، تمہارے لباس، تمہارے دن اور رات لے کر آئے ہو. تو ابھی اللہ نے موقع دے دیا ساری چیزوں کو ختم کر کے بس توبہ طائب ہو جائیں، اللہ سے اپنے قصوروں کی، گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ مہربانی فرما دیں گے. وآخر دعوانا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.